बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी तारीख के अहम तरीन 72 घंटे और आज बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स, और अगले 72 घंटे 3 सवालों के जवाब देंगे। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इलेक्शन में होंगे या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान होगा या नहीं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने जो उम्मीदवार हैं वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? अहम तरीन 72 घंटे। आज है 9 जनवरी, मंगल का दिन, और बुध, जुमेरात और जुम्मा 10, 11 और 12 जनवरी की तारीख इंतहाई अहम तरीन और मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, पेशावर हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से आइंदा 72 घंटों के दौरान अहम तरीन और बड़े फैसले आएंगे। कौन कौन से एक एक करके आपके सामने रखते हैं और इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलने वाला है, ये भी आपके साथ गोश गुजार करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये 72 घंटे क्यों अहम है। इमरान खान के ऊपर जो बेशुमार केसेस दर्ज किए गए, उनमें से जनाब अगर एक तरतीब के साथ 4-5 बड़े केसेस का जायजा लें तो एक तोशा खाना केस है, अलकादर ट्रस्ट केस है, साइफर का मामला था 3, 9 मई के मामलात थे जनाब 4, और फिर एक जिसको ज़्यादा मीडिया ने हवा बनाने की कोशिश की, एक फजूल सा मामला था, वो था इद्दत वाला केस। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि साइफर का जो मुकदमा था वो जनाब हो चुका मुकम्मल तौर पर फारिग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें अलहदा से इजाफी नोट भी आया था जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का, जिसके बाद वो आप देखें काजी फैज ईसा के बेंच में से गायब हैं, और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि कोई इस केस के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं साइफर केस के अंदर, और ये बिल्कुल एक फारिग मामला है और कोई ऐसा सीक्रेट एक्ट जो है वो इसके ऊपर कतन किसी तौर पर नहीं लगता। उन्होंने इमरान खान को इस केस के अंदर जमानत पर रिहा कर दिया था। ये मामला हो गया जनाब मुकम्मल तौर पर फारिग, और उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान के ऊपर जो है वो दीगर केसेस में तोशा खाना हो, अलकादर ट्रस्ट हो, इनमें फ़र्द जुर्म इमरान खान के ऊपर लगा कर और फिर उनकी गिरफ्तारी डालने की कोशिश की गई, और आज फिर GHQ हमला केस में भी इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो डाली गई। अब GHQ हमला केस को 9 मई के साथ हमने जोड़कर जो है वो देखना है। इस केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई और फिर ये कहा गया कि 9 मई केसेस की जो तफ्तीश है वो अडयाला जेल में इमरान खान से की जाएगी, और क्योंकि जो है वो इमरान खान की ज़मानत की रोबकार जारी हो चुकी थी सैफर मामले के ऊपर, इमरान खान ने रहा होना था, इसलिए उन्हें तोशा खाना केस में गिरफ्तार कर लिया। और तोशा खाना की अगर बात करें तो तोशा खाना केस में आज फ़र्द जुर्म इमरान खान पर और बुशरा बीबी पर आयद कर दी गई। अलकादर ट्रस्ट में 17 जनवरी की तारीख आई कि 17 जनवरी को जनाब इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी, और इसी तरह से ये जो मामला है GHQ हमला केस का, इसको 9 मई और इसको आपस में मिलाकर चलाया जा रहा है। इमरान खान उस दिन पहले ही जो है वो गैर कानूनी हिरासत में थे, और इमरान खान कैसे इस किस्म के मामले के अंदर उनका कोई किरदार हो सकता है, और सबको इस बात का पता है, सबको इस बात का अंदाज़ा है कि ये मामला भी जब आगे बढ़कर पाकिस्तान की आला अदालतों में जाएगा तो वहाँ पर यह मामला मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएगा। इस वक्त तोशा खाना मामले की समाअत होनी है जनाब 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इन्होंने अलकादर ट्रस्ट जो मामला है ये भी डाल दिया है, इस पर 17 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद होगी। GHQ हमला केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी है। यकीनी तौर पर इन मामलात के अंदर भी जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट जाना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वक्त और टाइम बहुत कम है। दूसरी जानिब इमरान खान के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद कर दिए गए थे आखिरी दिन तक वो ले जाए जा रहे हैं, और अब 10 जनवरी की तारीख आखिरी है जब अपीलों पर फैसलों का आखिरी दिन है। उस दिन ये कहा जा रहा है कि जनाब फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं वो जो है वो वहाँ जो इससे पहले जो है वो RO ने मुस्तरद कर दिए थे, यहाँ पर अपील हुई, और अब उस वक्त भी RO ने जो फैसला है वो आखिरी दिन किया था जाके 30 दिसंबर को। आपको याद होगा इसी प्लेटफार्म पर हमने आपको बताया था कि जानबूझकर इन मामलात को बॉटल नेक करने की कोशिश है, रुकावट डालने की कोशिश है, और तमाम तर मामलात जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये एक एक करके आपने तमाम तर मामलात देखे। इमरान खान के कागजात नामजदगी का मामला फैसला महफूज वो जनाब आएगा 10 जनवरी को। बल्ले के निशान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वहां पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, अच्छे दलाइल
مسائل دیے علی ظفر صاحب نے اور آئینی اور قانونی طور پر واقعی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو کالعدم قرار دے. انہیں پارٹی سرٹیفکیٹ ایک ہفتے کے اندر جاری کرنا چاہیے تھا, جو نہیں کیا گیا. ظاہری بات ہے اس کے پیچھے اشارہ ہے, اور اس دوران کیا کچھ ہوتا رہا مسلسل میں اس پلیٹ فارم پہ آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ مزید بھی چیزیں بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو آگے چل کر آج رات کو ہوں گی, ان کے اوپر ہماری تحقیق بھی جاری ہے, لوگوں کے ساتھ رابطے بھی جا رہے ہیں, اپنے سورسز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ ایکسکلوسیو خبر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بھی حاضر ہوں گے کہ جناب ہونے کیا جا رہا ہے. رات کو یہ جو کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہمارے نالج میں آئی ہیں, اس دوران ہوگا کیا, کون کس سے بڑی اور اہم ترین جو ملاقات ہے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ امریکی اور برطانوی جو سفارتکار ہیں وہ ایک مرتبہ جناب پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں, جب کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو فیصلہ ہے کہ وہ کالعدم قرار دی گئی, وہ جب آیا, جس کا براہ راست فیصلہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو ہوگا, تو اس کے بعد بلاول بھٹو سے امریکی سفیر نے ملاقات کی, اور نواز شریف سے جناب برطانوی جو سفیر ہیں انہوں نے ملاقات کی, اور اس قسم کی خبریں بھی لگیں کہ جناب انہیں مبارکبادیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. اور پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں, آج جنگ اخبار نے بھی یہ خبر چھاپی کہ دونوں رہنماؤں کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں انہیں الیکشن کے اندر حصہ جو ہے وہ لینا چاہیے, سب کو برابر موقع دینے چاہیے, سب کو لینا ہوگا الیکشن میں حصہ, تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. اور اس میسج کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ جناب یہ کہا جائے کہ جناب شاید ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, کیونکہ ایک ماہ رہ گیا ہے صرف اور صرف ان الیکشن کے اندر. 9 جنوری کی تاریخ ہے, اس میں یہ 22 دن اگر شامل کر لیں جنوری کے اور 8 دن فروری کے, تو پورے 30 دن جو ہے بنتے ہیں. اس سے پہلے گزشتہ ایک ماہ کے اندر بلاول بھٹو سے, آصف زرداری سے, اسی طرح جے یو آئی کے رہنماؤں سے, دیگر لوگوں سے جو ہے وہ شہباز شریف سے, تمام ان جو برطانوی اور امریکی سفارتکار ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں, جس سے واضح طور پر, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملاقاتیں کی تھیں, جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس حد تک ان کا انٹرسٹ ہے ان تمام تر معاملات کے اندر. اچھا, اسی دوران 2-3 اور بھی چیزیں ہوئیں. جنگ گروپ مسلسل ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے عمران خان کے خلاف کہ جناب آرٹیکل عمران خان نے خود لکھا ہے یا نہیں, اس پر بانی پی ٹی آئی نے دوہرے جواب دیے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ کل کی جو خبر, ایک برسوں کی جنگ, جیو نیوز نے 2 مختلف رپورٹرز کے ذریعے جنگ میں اور جیو کے اندر جو چھاپی تھی کہ عمران خان نے جناب دھمکی دی ہے الیکشن کمیشن کے ارکان کو کہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا جب اقتدار میں آیا, وہ مکمل طور پر خبر ثابت ہو گئی ہے جناب جھوٹی. آج فواد چودھری نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے واضح کر دیا کہ عمران خان نے اس قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی. آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پلیٹ فارم پر بھی اپنے اس ویلا کے اندر اور ایکس کے اوپر بھی, سابقہ ٹویٹر کے اوپر بھی ٹویٹ کر کے بھی بتایا تھا, اپنی پوسٹ کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ میرے الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے کہ یہ بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آپ نے الیکشن وقت پر نہیں کرائے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ آئین اور قانون توڑنے والوں کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, تو آپ کے اوپر تو جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ممبر سندھ کو بھی انہوں نے مخاطب کیا تھا کہ آپ کے خلاف تو ریفرنس بھی ہے. یہ معاملہ ہوا تھا, اور اس کو اس طرح سے پیش کیا کہ عمران خان نے کہا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا, اور عمران خان نے دھمکی دی. آج وہ جنگ جیو کی جو خبر ہے وہ مکمل طور پر جناب ثابت ہو گئی ہے جھوٹی. اس کے بعد پھر انہوں نے اس قسم کے اوپر بھی ایک اس کو معمہ بنانے کی کوشش کی کہ عمران خان کا جو آرٹیکل ہے, جیل سے جو مضمون ہے, وہ ایک معمہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں, ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں وہ اپنے وکلا کو, ان کے نوٹس کے ذریعے, دیگر چیزیں ہیں, اور اس طرح سے ہوتا ہے. کیا رہنما ڈکٹیٹ نہیں کراتے؟ کیا ماضی میں اس قسم کی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ جیل کے اندر سے جو قیدی ہیں ان کی تحریریں چھپی ہوں؟ اور تحریر تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, کتابیں چھپ جاتی ہیں. اور جو موصوف سولنگی صاحب فرماتے تھے کہ نہیں جناب یہ مونولاگ ہے اور انٹرویو اور فلاں انٹرویو اور چیز ہے, ان سے پوچھا جائے کتاب کیا مونولاگ نہیں ہوتی؟ اس سے بڑی مونولاگ کی کون سی قسم ہے؟ آپ اپنے متعلق ہی سب کچھ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, جواب تو آپ کو نہیں مل رہا ہوتا. تو ایک فضول قسم کا بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی, جس میں انہیں سخت ترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور آج کل وہ میڈیا سے گزشتہ 1-2 دنوں سے اس لیے غائب بھی ہیں. تو جنگ گروپ خواہ اس معاملے کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ ایک معمہ بن گیا, اس میں ایسی کیا چیز ہے. اس لیے یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بن بستے دیے ہیں. عمران خان نے ایک مرتبہ اپنا جو بیانیہ ہے وہ پوری طرح سے پوری دنیا کے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے, اور ثابت ہو گیا کہ عمران خان آج بھی اسی بیانیے کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں جس پر وہ اس وقت کھڑے تھے جب انہیں جیل میں بھیجا گیا. اور میں بارہا اس پلیٹ فارم پر یہ بات کرتا رہا, میں آپ کو بتاتا رہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اور بعض لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے, کچھ مذاق کرتے تھے, کچھ تنقید کرتے تھے کہ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں,
کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے۔ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ نہیں جناب، عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان مسلسل جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور بالکل ان معاملات کے اوپر سیفر کا معاملہ ہو یا 9 مئی کا، عمران خان بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ بات ثابت ہوگی جب آرٹیکل عمران خان صاحب کا سامنے آیا تو دونوں چیزوں کے متعلق عمران خان نے واضح کر دیا کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا اور سیفر اس کے اندر امریکہ اور پاکستانی سیاسی مافیا اور اسٹیبلشمنٹ ان کی انوالومنٹ موجود تھی، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں اس آرٹیکل کے اندر جو ہے وہ لکھ دی، جس کی وجہ سے اب میڈیا کے کئی جو گرو سمجھتے ہیں خود کو بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، انہیں کیونکہ پریشانی کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ دوسری جانب پھر اس قسم کی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں جناب کہ پی ٹی آئی امریکہ نے نئی پبلک ریلیشن کمپنی کی خدمات لے لی ہیں امریکہ کے اندر۔ تو کیا ہے دنیا بھر میں اس طرح سے ہوتا ہے؟ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی پبلک ریلیشن کمپنی کی خدمات نہیں لیتی؟ اور یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب دیکھیے عمران خان امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں اور پبلک ریلیشن کمپنی، تو جناب بالکل عمران خان امریکہ کے عوام کے خلاف نہیں ہے، عمران خان امریکہ کی ان پالیسیوں کے خلاف ہیں جو پاکستان جیسے ممالک کے حوالے سے وہ اختیار کرتے ہیں اور جو گزشتہ کچھ عرصے سے انہوں نے اختیار کر رکھی ہیں۔ عمران خان تو حق سچ پر، اپنے مقصد کے اوپر، پاکستان کے موقف کے اوپر ڈٹے کہ نہیں جناب میں نے مزید اس جنگ کے اندر ایندھن نہیں بننا، اور میں نے جو ہے وہ ڈرون حملے پاکستان کے اندر نہیں ہونے دینے، اور میں نے آپ کو کسی قسم کا اڈا نہیں دینا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں یا امریکی عوام کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو جناب دنیا میں اسی طرح سے معاملات چلتے ہیں، آپ نے تعلقات دو طرفہ امور ایسے ہی لے کر چلنے ہیں کہ آپ کا ایک سٹینڈ ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں کہ آپ بالکل نیچے لگ جائیں۔ برابری کی سطح پر عمران خان تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور اسی لیے پبلک ریلیشن کمپنی کی خدمات بھی ہیں تاکہ موقف زیادہ بہتر انداز سے پاکستان تحریک انصاف کا وہاں کانگریس کے اندر اور امریکی ایوانوں کے اندر پہنچ سکے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو بھی جناب ایک قسم کا ایشو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اگر شیڈول کا جائزہ لیں تاکہ معاملہ ذرا آسان کریں، کمپوز کریں، کنکلوڈ کریں اس ویڈیو کو، تو شیڈول کے مطابق جناب 10 جنوری 2024 یعنی کل کا جو دن ہے بدھ کا، وہ اپیلوں پر جو اپیلٹ اتھارٹی ہے، جو ٹریبیونلز ہیں الیکشن کے، وہ ان کے فیصلوں کا آخری روز ہے۔ کل تمام تر فیصلے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، بشمول عمران خان کا بھی اور دیگر بھی وہ تمام تر جو امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ایک نظر ثانی فہرست جو ہے وہ جاری ہوگی، لیکن وقت ہوگا الیکشن کمیشن کے پاس جانے کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جانے کا۔ خدا نہ خواستہ اگر کل عمران خان کے کاغذات نامزدگی اپیلٹ ٹریبیونل فارغ جو ہے وہ مسترد کر دیتا ہے تو پھر عمران خان الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتے ہیں، وہاں سے انہیں جو ہے وہ اجازت مل سکتی ہے، کیونکہ 11 جنوری 2024 کو امیدواروں کی نظر ثانی جو فہرست ہے وہ جاری ہونی ہے کل شام میں، یعنی کل اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد تقریباً 24 گھنٹوں کا وقت، 24 گھنٹوں کا وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے پاس ہے کہ وہ وہاں پر بھی اپیل لے کر اپنی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا جناب، کیونکہ 11 جنوری کی شام کو ایک نظر ثانی فہرست الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کی جائے گی کہ کون الیکشن کے اندر حصہ لے رہا ہے اور کن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک دن دیا جائے گا 13 جنوری 2024 کا، یہ امیدواروں کے کاغذات واپس لینے کا دن ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر سمجھ لیجئے کہ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہمارے کافی لوگوں نے ٹکٹ جمع کرائے ہیں اور اگر ہمیں بلے کا نشان مل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم پھر اناؤنس کریں گے 12 تاریخ کو اور باقی لوگ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے۔ بالکل یہ وہی تاریخ ہے 12 تاریخ جب کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ ہے، کیونکہ پھر 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ اب اس 13 کے اندر اگر آپ جمع کر لیں 18 تو 31 جنوری بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر 6 فروری کی رات تک انتخابی مہم، یعنی 24 دن انتخابی مہم کے لیے انہیں ملیں گے۔ 25ویں دن جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ریسٹ کا ڈے ہوگا، جو ہے وہ 26ویں دن پھر جا کے پولنگ ہوگی، اور اس سے پہلے ابھی بھی جو ہے الیکشن جو ہے وہ اس آخری تاریخ تک پہنچنے میں 4 دن جو ہے وہ باقی ہیں، آج 9 جنوری ہے۔ تو یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے، آسان اگر کریں کہ ابھی آخری 72 گھنٹے ہیں، جس میں 10 جنوری 11 جنوری اور 12 جنوری، کیونکہ 13 جنوری کو فیصلہ ہو جانا ہے، فائنل فہرست آ جانی ہے کہ کس امیدوار کو کون سا انتخابی نشان ملا ہے، اور وہی پھر جائے گا پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان میں چھپنے کے لیے، کیونکہ اتنے دن لگتے ہیں جب تک کمپین چلے گی 24 دن، اس وقت تک 20-21 دنوں میں بیلٹ پیپر چھپ کر آئیں گے اور پھر 2-3 دن میں ان کی ڈسٹریبیوشن اور اس کے بعد پھر پولنگ ڈے آ جائے گا۔ تو یہ جو معاملات بوٹل نیک ہیں جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ اب چلے گئے ہیں تمام کے تمام سپریم کورٹ۔ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا کہ 3 دنوں کا کیونکہ وقت لیا تھا جو تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ثبوت اور اپنے دیگر چیزیں جمع کرانے کے لیے،
تو اس میں سے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، 2 گھنٹے اس میں مزید باقی ہیں۔ 11 جنوری کو اس کیس کی بھی جو ہے معاف کیجیے گا 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، 48 گھنٹے باقی ہیں، یعنی 2 دن باقی ہیں۔ تو 11 جنوری کو لیول پلینگ فیلڈ پر بھی سماعت ہوگی، توشہ خانہ پر بھی ہوگی۔ اس کے بعد کل فیصلہ بھی آ جائے گا عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر عمران خان کے پاس آپشن بھی ہوگا۔ اور بلے کا نشان اسی طرح سے کل پشاور ہائی کورٹ صبح 9 بجے یہ کیس سن رہی ہے۔ آج پہلے اطلاعات تھیں کہ آج ہی اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا، لیکن پھر اچانک فریقین کے وکلاء آئے اور انہوں نے کہا ہم نے کچھ مزید چیزیں پیش کرنی ہیں، تو پھر کورٹ نے انہیں اجازت دی اور کل صبح 9 بجے اس کے اوپر بات ہوگی اور 12 بجے تک اس کے اوپر آ جائے گا فیصلہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ہے، وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف گئی ہے سپریم کورٹ، وہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیں پھر ہمارے پاس آئیں، اور ممکنہ طور پر جب یہ فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ بلے کا نشان نہ ملا کل پشاور ہائی کورٹ سے بھی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس جو معاملے کا آخری اور حتمی فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ سکتا ہے۔ یعنی یہ 3 دن انتہائی اہم ہیں، بڑے امپارٹنٹ ہیں، بڑی ڈیٹیل سے کھول کے میں نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بظاہر اس وقت حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اہم ترین معاملہ ہے اس پر اسلام آباد کے باخبر حلقے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔